अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये है वाइल्ड किंग ऑफ वाइल्ड टाइम की फैंटेसी बर्ड and it's episode number 63. So let's start the episode. वो दोनों आमने सामने बैठे थे। उसे मूसा के कल शाम के निकाह का इल्म भी हो चुका था। परी की हरकतों से वो पहले ही वाकिफ था। उसकी मोहब्बत भरी नज़रें मूसा पर टकाए रखना वो शुरू से समझ चुका था। शान और रोमान इस बात से वाकिफ नहीं थे। शयान ने भी नहीं बताया। मूसा, वो बहुत छोटी थी अभी। मुश्किल से उसके होंठों से निकला। वो उसकी पुप्पो की बेटी थी। पुप्पो भी वो जो उन्हें बहुत अजीज़ थी। इसी निस्बत से उन्हें परी भी बहुत अजीज़ थी। मोमना के कहते रहने के बावजूद वो परी को उसकी दुल्हन बनाएगी। उसने कभी परी को उस नज़र से नहीं देखा। मिन्हा पर नज़र रखो, वो बेवकूफ़ सी लड़की है। समझती है सबसे दूर होकर रड सबको भूल भी जाएंगी। मूसा के तासरात कुछ अजीब से थे। वो समझ नहीं पा रहा था। यार, ये काम शान को दे दो, मुझसे वैसे भी उसकी नहीं बनती, बेजारी से कहा, जबकि मूसा ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। ये अच्छा है, अब उसके नखरे देखो। गुस्से से सोचते उसका मूड ख़राब हुआ। वो लापरवाही से वहाँ से उठते बाहर निकला। अभी जा रहा था जब उसने देखा मिन्हा एक शॉपिंग मॉल के बाहर खड़ी है। उसने घूर कर उसे देखा। वो खासी लापरवाही से खड़ी थी। स्टॉलर कंधे पे लटक रहा था। अबाया के नीचे से बरहना टांग नज़र आ रही थी। उसे यूं देख उसने सर झटका। वो जॉब कर रही थी। यहाँ पास के कोचिंग सेंटर में वो बच्चों को पढ़ाती थी। ज़रूर वहाँ से शॉपिंग करने आ गई। वो लापरवाही से सोचते आगे निकल जाता, मगर रुक गया। उसकी नज़रों ने अपने सामने नाकाबिले फरामोश मंजर देखा। वो किसी लड़के की गाड़ी में बैठी, उससे मुस्कुराकर हाथ मिलाया, फिर उस क्लच से पैसों का बंडल निकाल कर दिया, जिसे उसने थामते डैशबोर्ड पर रख दिया। मिन्हा बाहर निकलने के बजाय उसके साथ ही गाड़ी में न जाने कहाँ जा रही थी। शयान भी उनके पीछे ही गाड़ी दौड़ा दी। वो ज़रा फासले पर ही रहा, मगर उसकी तेज़ नज़रों ने उसे गाड़ी का नंबर नोट करते उसका डाटा निकालना शुरू कर दिया। वो गाड़ी किसी लड़की के नाम से रजिस्टर्ड थी, मगर वो लड़की अब ओमान में नहीं थी। गाड़ी के लिए कोई चोरी की एफआईआर भी दर्ज नहीं थी, वरना उसे मिल जाती। वो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वैसे ही छोड़े उनके पीछे जाता रहा, जबकि कुछ ही दूर जाकर गाड़ी एक जगह रुकी। शायान ने भी गाड़ी रोक ली। मिन्हा की गाड़ी से निकलते ही वो शख्स गाड़ी दौड़ा ले गया। वो सैलून था। मिन्हा वहाँ चली गई। वो कितनी देर तक उस सैलून के बाहर को देखता रहा, फिर अपने मोबाइल से किसी को कॉल मिलाई। कुछ देर में वहाँ क़याम का ड्राइवर आ गया। वो मिन्हा को यहाँ उतरने का मतलब भी समझ गया। ड्राइवर और मिन्हा के जाते ही वो भी चला गया। मिन्सा फ्रेश होकर बैठी ज़हीर के फ़ारिग होने का इंतज़ार कर रही थी, जो अभी तक बाल भी नहीं बना सका था, जबकि कमरा वो सारा गंदा कर चुका था। सुबह भी मिन्सा उठने के बाद सबसे पहले उसका फैलाया गंद समेटा। घड़ी, शर्ट, सॉक्स, कोट सब नीचे कारपेट पर गिरा पड़ा था। अभी भी वो सारा ड्रेसिंग टेबल भी परफ्यूम को अपनी जगह से हिलाने में ख़राब कर चुका था। मुझे भूख लगी है, मिन्सा ने दुहाई दी। वो 2 मिनट कहते जल्दी से बाल सेट करते, परफ्यूम स्प्रे करते उसकी तरफ आया। उसमें भी उसने 10 मिनट ले ही लिए। उसने आम रूटीन वाले कपड़े ही पहने थे, शलवार कमीज़ बस। आज शायद उसका मिन्सा को अकेले छोड़कर जाने का इरादा नहीं था। बाकी जो भी था, मगर मिन्सा को वो शलवार कमीज़ में जीन्स शर्ट से ज़्यादा प्यारा लग रहा था, जिसका इज़हार वो पहले कर चुकी थी। चलो, मिन्सा उसे घूरी से नवाजते उठी। ज़हीर नफ़ी में सर हिलाया। उसके हमकदम होते उसका हाथ थामा।
وہ سب بچے تم سے بڑے ہیں، اگر تم ان سے فری نہیں ہوگی، وہ افلاطون ہیں، تم ان کی بڑی بابی بن کر رہو گی۔ منسا کچھ نہیں بولی، ابھی اسے صرف اپنی بھوک سے مطلب تھا۔ مجھے کھانا چاہیے، ہدایات نہیں۔ ظہیر لمبی سانس بھری، اس کے ساتھ گزارا کچھ تو مشکل تو تھا اور ساتھ ہی صبر آزما بھی، اور مجھے تم۔ اس کی بولتی ساتھ ہی بند ہو گئی۔ اسے اب یہی طریقہ استعمال کرنا تھا، اسے چپ کروانے کا، ورنہ اس کی زبان اسے ضرور شرمندہ کرواتی۔ ظہیر بچی کا خیال کر لیتے، اتنا لیٹ کر دیا آج بھی، سدرا کہتے ہی منسا کے لیے پلیٹ لگائی، جبکہ وہ ظہیر کو گھور رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی شرم غائب تھی۔ اس نے اپنی مرضی سے ہی لانگ شرٹ اور جینز پہن رکھا تھا، جہاں شامی اور ثانی اسے یوں دیکھ حیرت زدہ تھیں، وہیں روم نے سر ہی جھکا لیا۔ ظہیر چیئر کھسکاتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر عمل کرتے وہ فوراً سے بغیر ظہیر کے بیٹھنے کا انتظار کیے سدرا کی سیٹ کی پلیٹ میں کھانا کھانا شروع کر گئی۔ احمد مسکرا دیے، مگر اس کا کسی بھی کی طرف دھیان نہیں تھا۔ ظہیر بیٹھتے اپنی پلیٹ میں کھانا خود ہی نکال لے، وہیں وہ بچوں کی طرح جلدی جلدی کھا رہی تھی، مگر کھانا کھانے میں نفاست تھی، وہ بالکل بھی کھانا اپنے اوپر نہیں گرا رہے تھے۔ منسا آرام سے، اس نے کھانا کھاتے ہی اسے گھورا۔ مجھے بھوک لگی ہے، ایک ایک لفظ پر زور دیا، وہیں احمد نے ہی ظہیر کو ٹوک دیا۔ کھانے دو، بچی کو بھوک لگی ہوگی، پلین میں بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ظہیر سر جھٹکتے خود کھانا کھانے لگا، وہیں ان تینوں کی حیرت گہری ہوئی۔ ظہیر اور کسی کو ڈانٹنا بھول جائے، کیسے ممکن تھا یہ؟ سدرا کی گھوری پر وہ تینوں کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ ماما یہ ڈش پاس کر دیں۔ سدرا نے باؤل اٹھاتے اسے دیا، وہ تھامتے اپنی پلیٹ میں نکالتے کھانے لگی، وہیں سدرا ہنستی۔ ان تینوں نے اپنی ماں کو دیکھا، کیا وہ ان کی ماں کی ڈانٹ سے بھی بچ گئی؟ کیا وہ کوئی پری تھی یا جادوگرنی، جس نے ان سب پر جادو کر دیا تھا، جو کوئی اسے کچھ نہیں کہہ رہا تھا؟ شکر ہے خدا کا۔ کھانا ختم کرتے بآواز بلند کہتے اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا، وہیں ظہیر نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ بیٹا تم آج آفس نہیں جاؤ گے؟ سدرا اسے جانتی تھی، وہ ابھی اسے ڈانٹ دیتا، انہوں نے اسے اسی لیے پکار لیا۔ نہیں ماما، کہتے نیپکن سے ہونٹ تھپتھپائے، اس نے پلیٹ اپنے سامنے سے ہٹائی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ اس نے ابھی ہاں کی ہی تھی، ظہیر اسے اپنے ساتھ اپنے پورشن میں لے گیا۔ منسا اس کے کھینچنے پر گھسیٹتے اس کے ساتھ ہی چل دی۔ منسا میں نے کل کیا کہا تھا؟ انداز ذرا سخت تھا۔ وہ اپنے پورشن میں ہال میں کھڑا تھا، اس نے درمیانی دروازہ بھی لاک کر دیا، اب کوئی اس طرف نہیں آ سکتا۔ مین ڈور ویسے ہی صبح کے وقت لاک رہتا۔ تم بہت برے ہو، پیار سے بھی سمجھا سکتے ہو، مگر تم مجھے ڈانٹتے ہو۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، تم بھی مجھ سے بات مت کرنا۔ اپنا بازو چھڑاتے اسے گھورتے کہتے وہ صوفے پہ جا بیٹھے، دونوں پاؤں سمیٹتے صوفے کے اوپر کرتے، چہرہ گھٹنوں میں چھپا کے۔ ظہیر نے سانس بھرتے اسے دیکھا، وہ واقعی ڈانٹ رہا تھا، سمجھا نہیں رہا تھا۔ یار مجھے کھانا کھاتے وقت آوازوں سے چڑ ہے بس۔ منسا نے سر نہیں اٹھایا، وہ اس کے پاس آ بیٹھا، ایک گھٹنا فولڈ کرتے دوسرا نیچے کو لٹکائے، وہ اس کے بالکل پاس اس کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا۔ میں کون سا جانوروں کی طرح آوازیں نکال رہی تھی؟ ناراضگی میں بھی وہ لڑائی نہیں بھولی۔ مجھے انسانوں کی آوازیں بھی نہیں پسند، بے بسی سے کہا۔ تو تب منع کرتے نا، تب تو شوق سے ہاں کی تھی کہ چلو بوڑھے بابا کو کوئی لڑکی تو مل رہی ہے، اب تم مجھ سے فالتو کی باتوں پر جھگڑ رہے ہو۔ وہ چیخ ہی پڑی، میں جا رہی ہوں شان کو کال کرنے، وہ مجھے لے جائے گا۔ اٹھتے ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھا سکی تھی جب ظہیر نے اس کا بازو تھامتے اسے خود پر گرایا۔ منسا نے ہاتھ صوفے کی بیک پر رکھتے فاصلہ برقرار رکھا۔ ظہیر نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، وہ رو رہی تھی، آنکھیں ہلکی نم تھیں
آنسو باہر نہیں نکلے تھے مگر وہ رو دینے کو تھے۔ تم اس حالت میں نہیں ہو مجھے برداشت کر سکو تو اتنا ہی بولو جتنا برداشت کر لو، ٹھنڈے لہجے میں کہتے وہ منسا کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار کرنے کی وجہ بنی۔ مجھے اپنی بیوی جینس شرٹ میں نہیں پسند، مگر میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ میں تمہارا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی باتوں پر بھی منسا کی آنکھوں کی نمی غائب نہیں ہوئی۔ وہ تو تم نے پھر بھی خراب کر دیا۔ ظہیر نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے اسے اپنی آغوش میں بٹھایا۔ اور مجھے بھی گندگی نہیں پسند۔ میں تو چپ چاپ تمہاری پھیلائی چیزیں اٹھائیں ٹھیک کی، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ تم ہر چھوٹی سی بات پر احسان جتا رہے ہو۔ انگلی کی نوک سے آنسوؤں کو بہنے سے پہلے ہی روک دیا۔ ظہیر اس کی حرکت دیکھی، لمبی سانس بھری۔ وہ ابھی بچی تھی، وہ میچور حرکتیں نہیں کر سکتی تھی، اسے سمجھنا ہوگا۔ سوری، نرمی سے اس کے گال پر ہونٹ رکھے۔ اس کی آنکھوں کی نمی غائب ہونے لگی مگر چہرے کے تاثرات نہیں بدلے۔ چیزیں پھیلانا میری عادت ہے، اس پر تمہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ منسا اسے گھورتے اپنا ایک ہاتھ اس کے کندھے سے ہٹایا۔ تو کھانا کھاتے وقت باتیں کرنا میری مجبوری ہے، تمہیں برداشت کرنا ہوگا، چٹک کر کہتے وہ ظہیر کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اوکے، مگر میری کچھ اور بھی ایسی باتیں ہیں جن پر تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ منسا اس کے اوکے پر جہاں سکون میں آئی وہیں اگلی بات پر اس کی آئی برو اوپر کو شوٹ کر گئی۔ جگہ جگہ رومانس کرنے والی شدتیں اور جنونیت بے قراریاں منسا کو بتاتے وہ نمونہ بھی دکھانے لگا۔ اس کے کندھوں اور گردن کے درمیانی گردن پر محبت سے چھوٹتے اپنی داڑھی رگڑتے وہ اسے کسمسانے پر مجبور کر گیا۔ میری بھی بہت سی حرکتیں پھر برداشت کرنے کو تیار رہنا۔ منسا اس کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ وہ سنتے بغیر جواب دیے اس کی شاہ رگ پر جھکایا۔ وہاں موجود دل کو ہونٹوں اور پھر دانتوں سے کاٹتے اسے تڑپا گیا۔ وہ ظہیر کے بالوں پر گرفت سخت تر کر گئی۔ اپنے بوڑھے بابے کو گنجا کرنے کا ارادہ ہے۔ ظہیر اس کی گرفت کی شدت دیکھ سرگوشی کی۔ وہ چہرہ اس کی گردن میں چھپا گئی۔ لمبی سانس بھرتے وہ اس کے کلون کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار رہی تھی۔ ظہیر اس کی کمر سہلاتے اس کی حرکت پر مسکرایا۔ مجھے درد ہو رہا ہے پھر، ہلکی سی سرگوشی کی۔ ظہیر اسے اٹھاتے اپنے کمرے میں لے آیا۔ وہ اس کی گود میں سمٹی بھی اس کی خوشبو میں سانسیں بھر رہی تھی۔ اس کے بیڈ پر ڈالنے پر بھی اس نے ظہیر کی گردن سے ہاتھ نہیں نکالے۔ وہ اس کی ضد دیکھتے اس کے ساتھ ہی لیٹ گئے۔ مجھے شان سے بات کرنی ہے، اس کے سینے پر بڑے فرمائش کی۔ ظہیر اپنا موبائل نکالتے اس کا نمبر ملاتے فون منسا کو تھما دیا۔ دوسری بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی۔ منسا، میرا بچہ کیسی ہو؟ محبت بھرا لہجہ، ظہیر بھی اس کی آواز سن سکتا تھا۔ ٹھیک ہوں، اس کا انداز روٹھا روٹھا سا تھا۔ میں آ جاؤں وہاں؟ منسا فوراً سے ہاں کہا مگر ہیر اور عمر کا خیال آتے رکی۔ شایان بھی وہاں نہیں تھا۔ میرے پاس تو احمد ہے، تمہارے آنے سے ماما بابا اکیلے ہو جائیں گے۔ اس کی فکر دیکھ شان مسکرایا۔ میں ملنے آؤں گا۔ اس نے اوکے کہا۔ تم ٹھیک ہو؟ فٹ سے نفی میں جواب آیا۔ شان گھبرایا۔ کیا ہوا؟ احمد، ظہیر، جو بھی نام ہے اس کا، کیا اس نے کچھ کہا؟ تفتیشی انداز تھا۔ اگر وہ کچھ کہتا تو میں خود آ جاتی، تمہیں کال نہیں کرتی۔ وہ ٹھنڈا ہو کر بیٹھا۔ وہیں ظہیر نے اس کی گال پر دانتوں سے ہلکا سا کاٹا۔ وہ سسکتی گال پر ہاتھ رکھ گئی۔ دور ہونا چاہا مگر ظہیر نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اسے یوں ہی سینے سے لگے رہنے پر مجبور کر دیا۔ پھر کیا ہوا ہے؟ پوچھتے اب انداز میں بیزاری آ گئی۔ ہوا کچھ بھی نہیں مگر میں ٹھیک نہیں ہوں۔ ظہیر اس کی ایک ہی رٹ سنتے فون اس سے لے لیا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کھانا کھا کر آئی ہے، ابھی سوئے گی، تم بھی سکون کرو۔ منسا اسے گھورا مگر وہ اپنی کہتے بغیر اس کی سنے کال کاٹ گیا۔
منصا مسکراتے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا۔ وہیں ظہیر اس کی حرکتوں پر بس نفی میں سر ہلا سکا۔ وہ اس کی سوچوں کے الٹ تھی، مگر اس کی سوچوں میں بھی تھی۔ رات کے کھانے پر بھی وہ دونوں نہیں گئے۔ ظہیر نے انہیں منع کر دیا۔ وہ منصا کے ساتھ کمرے میں ہی کھانا کھاتے، اس کے وجود کو خود میں سمیٹتے سو گئے۔ اس کا درد سے ہر تھوڑی دیر بعد کا رہنا وہ مشکل سے برداشت کر رہا تھا۔ ساری رات اس نے سسکیاں بھرتے گزاری، جبکہ ظہیر چاہتے بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ ہیر نے اسے کسی قسم کی دوائی کھانے سے منع کیا تھا، بس گرم دودھ اور قہوہ جو ظہیر خود اس کے لیے لے کر آیا تھا اسے اپنے ہاتھوں سے پلایا بھی۔ ہاٹ واٹر باٹل اس کے پیٹ پر رکھتے وہ وقفے وقفے سے دباتا بھی رہا۔ وہیں منصا بغیر ہلچل کیے اس کے سینے میں منہ چھپائے تھی۔ صبح والی لڑائی کے نقش بھی نہیں تھے۔ سامی تم یہاں؟ ان دونوں بہنوں نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہاں میں، اور تم دونوں اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ گھورتے اپنا بیگ صوفے پہ رکھا۔ ظہیر کہاں ہے؟ واپس آ جانا تھا نا انہیں کل۔ ان دونوں نے انگلی سے ظہیر کے پورشن کی طرف اشارہ کیا۔ کبھی بھابھی بھی بول دیا کرو یار، حسرت سے کہا، مگر ان دونوں کو زبان کو تالے لگ گئے تھے۔ شامی بیبی بھابھی اٹھی کہ نہیں؟ کہتے ہی اس کی نظر جیسے ہی سامنے اٹھی وہ چپ کر گیا۔ کون بیبی بھابھی؟ اس نے ان تینوں کو آئی برو اٹھاتے دیکھا۔ انداز میں تفتیش تھی۔ تمہاری ظہیر بھائی سے بات ہوئی؟ وہ کافی گفٹ لائے تھے عمان سے تمہارے لیے۔ وہ گفٹ کا سنتے خوشی سے اچھلی، اس کی پچھلی بات کو بھی بھول گئی۔ اپنے کمرے میں ہے نا وہ، میں ابھی وہاں جا کر لیتی ہوں اپنا گفٹ، خوشی سے کہتے وہ اس کے پورشن کی طرف بڑھ گئے۔ اسے لاک دیکھ واپس آتے کی وال سے اس کی چابی لیتے دروازہ کھولنے لگے۔ ڈورم کیوں اتنی جان پیاری نہیں ہے تمہیں؟ کون سا گفٹ لائے ہیں بھائی اس کے لیے آج تک جو اب لے آئے؟ شامی کی تیز گھوری پر وہ مسکرایا۔ بیبی بھابھی وہ کسی گفٹ سے کم ہے کیا؟ گفٹ بھی شاکنگ، ابھی دیکھنا دھماکہ ہوگا، خوشی سے کہتے وہ ان دونوں کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ثانی نے ناک پر پھسلتی اینک درست کی، پھر شامی کے آگے ہاتھ کیا جس نے تالی دے ماری۔ سامی سے بہت سے بدلے بنتے تھے ان کے، وہ بہت بار انہیں ان کی ماں سے ڈانٹ پڑوا چکی تھی۔ آج سارے بدلے ایک ہی بار میں ختم ہو جاتے۔ ادھر ظہیر صبح کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ رومانس میں مصروف تھا۔ وہ دونوں نیچے ہال میں بیٹھے تھے، رات والے حلیے میں ہی تھے۔ ظہیر اسے اپنے ساتھ واک پر لے کر گیا تھا۔ گھر کا بیک یارڈ اتنا بڑا تو تھا وہ واک کر لیتے آسانی سے، وہ بھی نرم گھاس پر۔ وہ اس کا چہرہ سامنے کیا اس پر بوسے دے رہا تھا۔ منصا خاموشی سے ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے اسے ایسا کرنے دے رہی تھی۔ نرم ہونٹوں کے نرم بوسے اسے اچھے لگ رہے تھے۔ ظہیر نے اس کے ہونٹوں کو دیکھا، انگلی سے انہیں سہلایا۔ یوں سہلاتے وہ اس کے نچلے ہونٹ کو دو انگلیوں میں بھرتے اس پر بوسہ دے گیا۔ منصا پھولی سانسوں سے اس کے سینے پر پڑی تھی، بغیر مزاحمت کرتے۔ ظہیر کی یہ گستاخیاں اسے اس کا درد بھلا رہی تھی، وہ بھی تو اسی لیے اس کے وجود کو اپنی خوشبو سے مہکا رہا تھا۔ ظہیر یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کسی بچی کے ساتھ ایسی حرکت کرتے تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی؟ ان دونوں نے آواز کی سمت سر اٹھایا۔ ظہیر اسے اپنی گود سے صوفے پہ بٹھایا، سخت نظروں سے اسے دیکھا جس کی مداخلت اسے بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ سامیہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دانت پر دانت جمائے سختی سے پوچھا۔ وہیں منصا کو سامی نام یاد آیا تھا۔ وہ صوفے سے نیچے اتری۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میرے شوہر کو تمیز سکھانے والی ہوتی کون ہو تم؟ میرا شوہر مجھے جیسے مرضی ٹچ کرے، یہ ہم دونوں کا مسئلہ ہے۔ ظہیر کو کچھ بولنا ہی نہیں پڑا، اس کی آفت خود بخود ہی سب بتاتے چلی گئی۔ اسے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سامیہ اور سامی نے ایک نظر ظہیر کی طرف دیکھا، اس کا انداز بتا رہا تھا وہ بچی سچ کہہ رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ منصا واپس ظہیر کے پاس بیٹھتے اس کی گود میں آئی۔ تم اپنا کام جاری رکھو۔ ظہیر مسکراہٹ دبائے اس کی حرکتیں دیکھی، اسے ذرا برابر پرواہ نہیں تھی، صرف کچھ تھے۔ پھر اپنا کام بہت اچھے سے جاری رکھوں گا۔ ساتھ ہی منصا کی بولتی بند ہو گئی۔ ظہیر اسے باہوں میں اٹھائے کمرے میں لایا۔
وہ اچھے سے جانتا تھا سامی اب اس کی ماں کے سامنے بیٹھی رو رہی ہوگی، وہ آنسو جو کہیں جا سوئے تھے اب وہاں بہا رہی ہوگی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ فریش ہو جاؤ، پھر تمہیں واش روم بھی گندا لگے گا۔ منسا کو کمرے کے وسط میں اتارا، وہ مسکرائی۔ بات لینے کے بعد باتھ روم ٹرائی کرتے ہیں، اسے سمجھایا جس نے اسے ابھی گود سے اتارا تھا۔ اس کا نام ہے ہی باتھ روم، نہانے کی جگہ، وہ خشک نہیں ہوتی۔ اپنی فلاسفی اب اپنے پاس رکھنا اور جلدی بات لو، پھر تمہیں بھوک بھی لگ جاتے ہیں۔ منسا اسے اگنور کرتے اپنے کپڑے لیے واش روم چلی گئی۔ آج اس نے سحیر کی پسند کو ذہن میں رکھا۔ سادہ سے شلوار قمیض اور شارٹ کرتا ٹراؤزر میں تھی، وہ لیتے نہانے چلے گئی۔ تب تک سحیر اپنے کچھ فائلز کسی کو سینڈ کر دی، پھر سحیر فریش ہونے چلا گیا۔ اس نے منہا کو نہیں دیکھا تھا جو ڈریسنگ روم میں گھس گئی تھی۔ منسا کپڑے دینا۔ منسا اس کی آواز سنتے اس کی الماری کھولی، وہاں بہت سے کپڑے تھے۔ اس نے اپنے کپڑوں کا رنگ دیکھا، وہ ہاف وائٹ اور ڈارک براؤن کلر کے پیٹرن میں پتیاں بنی تھیں۔ اس نے ظہیر کے لیے بھی وائٹ سوٹ نکال دیا، اس نے بھی چپ چاپ تھام لیا۔ ظہیر کے نکلتے منسا نے واش روم صاف کیا، شیمپو لوشن سب اپنی جگہ رکھا، پھر باہر آتے ڈریسنگ روم صاف کیا جو وہ اپنے لیے جوتے ڈھونڈتے خراب کر چکا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل سیٹ کیا، ظہیر نے غور سے دیکھا، اس کا کام کرتے اس کے ماتھے پر ایک بھی بل نہیں تھا، بس کبھی کبھی اسے گھورتے تھے۔ جواب میں اس کے مسکرانے پر وہ مزید گہری گھوری دیتے۔ چلیں، ظہیر سے آغوش میں بھرا۔ میرا دوپٹہ، اس نے پلٹ کر وہ شفون کا دوپٹہ دیکھا۔ منسا کو گود سے اتارنے کے بجائے دوپٹہ خود ہی پکڑتے اسے بھی ساتھ لیے باہر آ گیا۔ سیڑھیاں اترتے اس کی ناک کو اپنی ناک سے چھیڑا، وہ بدلے میں ظہیر کی گردن پر دانتوں سے کاٹنے لگی، وہ ہلکا سا سسکا اور وہ اپنے آپ کو دھات دینے لگی۔ ظہیر اس کی حرکتوں پر جیسے جی اٹھا تھا، دونوں کے پاس دروازے کے پاس پہنچتے اسے نیچے اتارا، اس کے کندھوں کے گرد وہ شفون کا دوپٹہ دیتے اس کا ماتھا چوما۔ مائی بیبی بائے۔ منسا بدلے میں اسے جھکاتے اس کا ماتھا چوما، وہ اس کا ہاتھ تھامتے اب دوسرے پورشن میں آ گیا۔ سامنے کا منظر اس کی سوچ کے مطابق ہی تھا۔ منسا بیٹھی اس کے ماں کے گلے لگی اپنے رونے رو رہی تھی، اس کے تینوں بہن بھائی بیٹھے انہیں ہی دلچسپ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ احمد یقیناً جان چھڑاتے آفس نکل چکے تھے، مگر وہ پھنس چکا تھا۔ ماما لنچ میں خالہ بھی آ رہی ہیں، اچھا سا اہتمام کر لیجیے گا۔ منسا نے اسے دیکھا۔ بھائی آپ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں؟ ٹام کی زبان کیوں کھجلی ہے؟ آج بدھ ہے پاگل انسان، پھر کون سا جمعہ؟ سامی نے اسے تھپڑ مارا۔ نہیں، وہ آپ نے وائٹ سوٹ پہنا ہے تو۔ ظہیر کی گھوری پر مشکل سے آواز نکلی، جنہیں اس نے اگنور کر دیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر لایا، ہال میں بیٹھنے کا نہ اسے کہا نہ ہی خود بیٹھا۔ کھانا کھاؤ تینوں آ کر۔ اسے بیٹھاتے ظہیر نے ان تینوں کو آواز لگائی، جو ایک یک زبان جی بھائی کہتے اگلے 2 سیکنڈ میں اس کے سامنے پڑی چیئرز پر بیٹھے تھے۔ سامیہ کو میرے پورشن میں جانے کا کس نے کہا؟ ان تینوں کی سانسیں اٹکی، ملازمہ ان کی پلیٹ میں کھانا نکال رہی تھی۔ بھائی وہ آپ کا پوچھ رہی تھی، ہم نے کہا آپ اپنے پورشن میں ہیں، وہ بغیر اگلی بات سنے وہاں چلی گئی۔ ظہیر نے ڈوم کو گھورا، وہ اس کے بہانوں سے اچھے سے واقف تھا۔ یہ منسا ہے، میری بیوی، اور تم تینوں کی بھابھی، تم لوگ اسے بھابھی ہی کہو گے، اور اپنے ساتھ اسے کسی پنگے میں ملانے کی ضرورت نہیں، ورنہ خیر تم تینوں کی۔ منسا نے کھانے سے ہاتھ رکھ کے اسے دیکھا۔ انہیں ملانے کی ضرورت ہی نہیں، میں خود مل جاؤں گی۔ کندھے اچکائے بے فکری سے کہا۔ ظہیر اسے گھورا، مگر وہ اب اپنے کھانے کی طرف متوجہ تھی۔ وہیں ان تینوں نے چہرہ چھپائے مسکراہٹ دبائی۔ سزا کے لیے بھی تیار رہیے گا مسز ظہیر احمد۔ اس کے مسز کہنے پر منسا کا دل دھڑکا۔ اس نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ وہ بھی اس کے جذبات سمجھ چکا تھا۔ اس نے نظریں ہٹائے ان تینوں کو دیکھا جو انہیں ہی کسی مووی کی طرح دیکھ رہے تھے۔ یونیورسٹی سٹارٹ کرو تینوں ہی آج سے۔ کھانا کھا کر نکلو فوراً سے، میں ڈرائیور کو بول دیتا ہوں۔ انہوں نے اس کے پلٹنے اور پھر اگلے حکم پر منہ بناتے یس کہا۔ ماما کھانا نہیں کھائیں گی؟ اپنی بھوک ختم ہوئی تو ان کا خیال آیا۔ پوچھ لو خود۔
وہ چیئر کھسکاتے ہال میں آئی۔ ماما کھانا کھا لیا کر، بھوکا رہنا اچھا نہیں ہوتا، فکر مندی سے کہتے وہ سدرا کے سینے سے لگی سامیہ کو زہر لگی تھی۔ میں نے ابھی میڈیسن کھائی ہے، کچھ دیر بعد کھاؤں گی، تم ظہیر کو کھانا دو، پیار سے کہا، جس پر وہ مڑ گئی۔ وہیں سامیہ اب سدرا کو مزید روتے اپنے دکھ سنانے لگی، جنہیں وہ مشکل سے سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہی ہیں کچھ دیر تک کھائیں گی۔ ظہیر ہم سر ہلاتے ان تینوں کو اٹھنے کا کہا۔ وہ کھانا کھانے کے باوجود بھی بیٹھے تھے۔ بھائی ایک چھٹی پلیز۔ ظہیر کی گھوری پر وہ تینوں چپ چاپ اوپر چلے گئے۔ تم آج آفس جاؤ گے؟ ظہیر نے بے فکری سے یس کہا۔ اور میں؟ منہ بناتے پوچھا۔ خالہ آ رہی ہیں، ان سے گپے لگانا، تمہاری طرح بہت باتونی ہیں۔ منسا کو گھوری پر وہ ہنس دیے۔ لنچ کے وقت واپس آ جاؤ گے؟ آ جاؤں گا۔ اس کا ماتھا چوما جس کی گھوری پر وہ اسے ہنسی آ رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی منسا نے ملازمہ کو برتن اٹھانے کا کہا، خود کو گھومتے گھر دیکھنے لگی۔ وہ تینوں تو یونیورسٹی جا چکے تھے۔ دہیں اس کی نہ ہو سکنے والی سوتن بیٹھی اس کی ساس کو یقیناً پٹیاں پڑھا رہی تھی، مگر اس کی زبان بھی کینچی تھی، وہ ساری پٹیاں کاٹ کر کھول دیتی۔ وہ یوں ہی گھومتے گھومتے پول سائڈ پر آ گئی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھتی ٹھنڈی ہواؤں میں سانس لینے لگی۔ حیا؟ وہ لاؤنج میں اکیلی بیٹھی تھی، ہارون کی آواز پر سر اٹھاتے اسے دیکھنے لگی۔ گھومنے چلو گی؟ وہ فوراً نفی میں سر ہلاتے سمٹ کر بیٹھی۔ کیوں؟ وہ کچھ نہیں بولی، مگر ہارون جانتا تھا اس کی اس دن والی حرکت کی وجہ سے۔ ماما بھی ساتھ ہوں گی آج، تینوں شاپنگ پر چلتے ہیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ماما؟ اٹھتے مومنہ کو آواز دی۔ وہ کچن سے جی کہتے وہاں صفائی کر رہے تھے۔ شاپنگ پر چلیں گے تینوں؟ منسا نے حیا کو دیکھا، وہ نظریں اٹھائے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ضرور، کیوں نہیں، تینوں مزے کریں گے۔ اس کے چہرے پہ سکون اترتے دیکھ مومنہ خوش ہوئی۔ ہارون نے اس کے ساتھ کچن کا کام نپٹایا، پھر وہ تینوں ہی شاپنگ پر چلے گئے۔ آئس کریم کھائیں؟ پھر بغیر اس کا جواب سنے وہ انہیں کیفے میں بٹھاتے ان کے لیے آئس کریم لے آیا۔ اسے باہر گھومنا، دنیا سے متعارف کروانا، یہ سب الیگزینڈر کا حکم تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ بچی ایک جگہ قید ہو کر رہے، وہ اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ ماما یہ الیگزینڈر انکل کی فیورٹ ہے نا؟ اس کے کھانے کے بجائے آئس کریم کو گھورنے پر اس نے ویسے ہی ہوا میں تیر چھوڑا۔ الیگزینڈر کے نام پر حیا آئس کریم کو دیکھنے لگی، پھر بغیر کچھ کہے وہ چپ چاپ کھانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں انداز دلچسپ ہو گیا، اب وہ خوشی سے کھا رہی تھی۔ اس نے کبھی یہ چیزیں نہیں کھائیں، پہلے نہیں کھائی تھی، پہلی دفعہ کھاتی، مگر پھر بھی اس کا انداز بہت نفاست پسند ہوتا، بالکل بھی کچھ گندا نہیں کرتی۔ وہ دوسروں کو وہ چیز کھاتے دیکھتی اور پھر خود بھی ویسے ہی کھاتی۔ ہارون نے کبھی اسے پہلے کھانا شروع کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کبھی کسی سے کچھ نہیں پوچھتی بھی نہیں تھی، کسی کو تنگ بھی نہیں کرتی۔ ان کے گھر میں بھی وہ ویسے ہی خاموش طبع تھی، باتیں الیگزینڈر سے ہی صرف کرتی اگر کبھی وہ آ جاتا، یا کبھی وہ فون کر لیتا، وہ بھی جانی کے نمبر پر۔ ہارون پاس بیٹھا ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتی، اس کے دور ہونے پر وہ کھل کر بات کرتی۔ ہارون اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا، وہ اب چاہتا تھا وہ بھی اس کی ذات میں دلچسپی لے۔ وہ محبت کے بدلے محبت چاہتا تھا، انتہائی بے وقوف بنا بیٹھا تھا۔ جی تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 63 and hope so you are liking this too, and please also subscribe and share my YouTube channel with your friends and fellows, and کہ جو ایجڈ کپل ہیں ان میں مسئلہ مسائل
اور ایج ڈفرینس کپل میں پرابلمس تو ضرور ہوتی ہیں بیکاز آف دیئر ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ اینڈ پریورٹیز لائک ظہیر از سم ون ہو از میچیور اینڈ منسا از سم ون ہو جسٹ وانٹ ٹو گیو لائک لائف اینڈ لو اینڈ آل. تو اس لیے دونوں میں مسئلے مسائل ہوں گے، میں پہلے بتا رہی ہوں. تو ذرا دل تام کے ناول پڑھیے گا. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.